बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-जुमा का ख़ुलासा बयान करना है। सूरा अल-जुमा कुरान हकीम की 62 नंबर सूरा है। इसकी 11 आयात हैं, 2 रुकू हैं और इसके 3 पैराए हैं। इसके कुल अल्फाज की तादाद 194 है। इसका नाम इसकी आयत नंबर 9 से माखूज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमाती, ए ईमान वालो, जब आपको जुमा के दिन नमाज के लिए पकारा जाता है, फ़स्ऊ इला ज़िक्रुल्लाह, तो मुस्तैदी के साथ आप अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ जाओ। वज़रुल बै, और अपने जो काम आप कर रहे होते हैं उनको मुलतवी कर दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और ये आपके लिए बहुत बेहतर है, काश के आप इसके फ़वाइद या हिकमत से वाक़फ़ हों। नाज़रीन, जो सूरा का नज़ूल है उसके 2 हिस्से हैं। इसकी जो आयत नंबर 9 से 11 तक है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो पहले नाज़िल हुआ है, यानी वो हिजरत के फ़ौरन बाद। रसालत मआब ने हिजरत के 5वें दिन जुमा पढ़ाया था, तो गोया इसका जो नज़ूल है वो हिजरत के फ़ौरन बाद। और जो इसका पहला हिस्सा है, जो आयत नंबर 1 से 8 तक है, वो 7 हिजरी में, यानी सुलह हदैबिया और फ़तह मक्का के दरमियान उसका नज़ूल हुआ है। और उसमें बेसिकली रसालत मआब की बेसत का जिक्र है और यहूद की सरजनश पाई जाती है। सूरा अल-जुमा के 3 मुखातबीन हैं। एक तो मुस्लिमीन है, बनी इस्माइल को ख़िताब किया गया है, और ये बताया गया है कि रसालत मआब की जो तालीम है वो बेसिकली पूरी इंसानियत की तत्हीर है। और फिर यहूद को ख़िताब किया गया है, जिसमें उनके नस्ल व नस्ब की सरजनश की गई है और उन पर तनकीद की गई है और उनके दावों की नफ़ी की गई है। और तीसरा मोमिनीन से ख़िताब है कि वो नमाज जुमा का एहतमाम किया करें और अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ आएँ। नाज़रीन, इससे पहले सूरा सफ़ थी। सूरा सफ़ में जो मोमिनीन को जहाद की तरग़ीब दी गई थी और यहूद के रवैयों की तनकीद की गई थी, और साथ मुसलमानों को बताया गया था कि उनके लिए कामयाबी का रास्ता कौन सा है, और उनको एक मॉडल भी बताया गया था इंसार का, कि वो अंसारुल्लाह जो हैं उनकी वो पैरवी करें। नाज़रीन, सूरा जुमा का जो मरकज़ी ख्याल है वो बेसिकली रसालत मआब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद बताया गया है, कि इंसानियत की तालीम व तत्हीर हज़ूर पाक की बेसत का मकसद है। और इसके अलावा नमाज जुमा का एहतमाम जो है और नमाज जुमा की अदायगी के जो आदाब हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पर रोशनी डाली गई है, ताकि मुसलमानों के दरमियान एक दीनी और इल्मी यगानगत हो। और फिर यहूद की जो नस्ल व नस्ब थी उसकी बेखुनी की गई है। उनके अकायद जो थे और जो अपने आप को वो अल्लाह ताला की चहेती मखलूक समझते थे, उन पे तनकीद की गई है। और फिर साथ ही जो जनरल मोमिनीन हैं उनके लिए जो दीन की मोहब्बत है, जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत है, वो दुनियावी मोहब्बत पे गालिब आनी चाहिए। नाज़रीन, सूरा जुमा के 3 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ जो है वो बेसत रसूल अकरम और इंसानियत की तत्हीर के बारे में है। और कुरान हकीम कहता है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल मलिकुल क़ुद्दूसुल अज़ीज़ुल हकीम। युसब्बिह जो फ़ेल है उसमें हाल इस्तमरारी पाया जाता है, और जो बात हो रही होती है उसकी एक तस्वीर हालिया पेश की जाती है। अल क़ुद्दूस का मतलब है हर ऐब से पाक, और बेसत रसूल बेसिकली अल्लाह ताला की सफ़ात के तकाज़े पूरा करने के लिए है। और जो किताब है उसका मतलब शरीयत और कानून है। अज़ीज़ का मतलब गालिब और मुक़्तदिर है, और हकीम का मतलब दानिश्वर है और हिकमत वाला है। तो गोया कि आसमानों और ज़मीन में जो भी चीज़ है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है। और नाज़रीन, दूसरी आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने उम्मीयीन में रसालत मआब को यानी रसूल भेजा, जो कि उन पे अपनी आयात की तलावत करता है और उनकी तत्हीर करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम भी देता है। हालांकि इससे पहले ये सारी कौम जो थी वो दलाल मुबीन में थी, यानी बड़ी खुली गमराही में थी। तो नाज़रीन, इसमें उम्मीयीन का लफ्ज़ जो है वो अरबों के लिए इस्तेमाल होता था। रसालत मआब की जब बेसत हुई है तो कुरान हकीम ने बताया कि हमने उम्मीयीन में से रसूल को उठाया है, जिसका मकसद इंसानियत की पाकीज़गी है और तत्हीर है और तालीम है। और फिर कहा जाता है कि जो आखरीन हैं वो बेसिकली बाकी जो कौम के लोग थे, यानी अरब के दूसरे लोग जो भी इस्लाम नहीं लाए थे या कबाइल जो थे, उनकी तरफ इशारा है, या फिर उम्मत के दूसरे लोगों की तरफ इशारा है जो अभी तक इस्लाम की तरफ नहीं आए। इसमें एक और बड़ा अमीर का इशारा पाया जाता है,
وہ یہ ہے کہ رسالت مآب جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، چونکہ جتنے بھی آخرین ہیں یعنی ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں وہ یقیناً ان کی تعلیم کو ہی فالو کریں گے، کیونکہ رسالت مآب نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت و عیسیٰ، کہ میں اپنے آبا ابراہیم کی دعا پہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہے، اور اس میں اشارہ ہے کہ دوسرا کوئی نبی رسول اللہ کے بعد نہیں آ سکتا۔ ناظرین، جو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی یہ جو رسالت مآب کا آنا اور لوگوں کو تعلیم دینا، ان کی تطہیر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ امیین پہ ہوا، گویا کہ یہ یہود کے حسد کا جواب بھی ہے۔ ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں یہود کے جو نسل اور جو حسب ہے اس کی سرزنش ہے، اس پہ سخت تنقید کی گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی مثال اس قوم کی سی ہے جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھایا لیکن اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں۔ تو گویا کتاب کو رکھتے ہوئے ان کی مثال ایسے تھی جیسے کسی گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں، چونکہ گدھا کبھی بھی اس سے مستفید نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ وہ قوم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جس نے تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ آفاقی اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظالمین کو کبھی ہدایت نہیں دیتی۔ اور پھر یہودی جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی چہیتے بیٹے ہیں۔ وہ یقیناً وہ کہتے تھے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کوئی حساب نہیں لے گی، اور اگر حساب ہوا بھی تو بہت تھوڑے سے عرصے کے لیے ہوگا۔ یہ جو اس آیت میں الذین کذبوا بآیات اللہ ہے، یعنی اس سے اشارہ قوم یہود کی طرف ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ایک چیلنج کرتی ہے، قُلْ یَا أَیُّہَا الَّذِینَ ہَادُوا، یعنی رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ پھر آپ ان یہودیوں سے کہیں، یعنی جو کہ یہودی کہلاتے ہیں، کہ ان زعمتم، اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے، اگر آپ یہ زور دیتے ہیں، یہ زعم ہے آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، من دون الناس، باقی لوگوں سے بھی اوپر، تو پھر آپ موت کی خواہش کریں اگر آپ میں کوئی صدق ہے، اگر آپ کے دعوے میں کوئی سچائی ہے۔ تو یہاں پہ من دون الناس سے بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ تو ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسالت مآب سے کہا جاتا ہے کہ ان سے پھر کہیں کہ اگر ان کو اتنا زعم ہے اور دعویٰ ہے تو پھر یہ موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اعمال سے، ان کی نشتوں سے اور ان کے حوصلوں سے واقف ہے، چونکہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ یہودی انتہائی بزدل قوم ثابت ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو جنگ کے لیے پکارا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اور آپ کا رب بھی جنگ کریں گے، چونکہ ہم تو اس بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، یہ تو بہت جابر ہے۔ تو لہٰذا وہ 40 سال تک صحراؤں میں بڑھتے رہے، اور آخرکار ان کی نئی نسل آئی اور انہوں نے اس علاقے کو فتح کیا، یعنی جو ان کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہ ان کی سلطنت ہوگی۔ اور رسالت مآب کو کہا جاتا ہے تو پھر ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو چیلنج کریں کہ تم موت سے ڈرتے ہو، موت سے آپ ڈر کے کدھر جاؤ گے؟ کیونکہ آپ موت سے جتنا بھی ڈریں گے آخرکار اس نے آپ کو گھیرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آپ کو بلایا جائے گا جو عالم الغیب ہے اور بس شہادت ہے، یعنی ہر چیز پہ شاہد ہے اور غیب کا علم بھی جانے والا ہے۔ جو لوگ، جو قوم یا شخص کسی کفر میں یا معاصی میں ہو، اس کی موت کی خواہش کبھی نہیں وہ کر سکتا، چونکہ وہ اس میں وہ بہادری کا ایلیمنٹ نہیں آ سکتا۔ تو یہ چونکہ جو یہود تھے یہ اپنے عقائد میں بھی غلط تھے، اور پھر یہ کتابوں میں تحریف کرتے تھے، عقائد میں تحریف کرتے تھے، جس کی بنیاد پہ ان کے دل و دماغ میں کوئی جرت کا ایلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور اس آیت میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ناظرین، جو سورہ جمعہ کا تیسرا پیرایا ہے جس میں نماز جمعہ کی فضیلت اور اس کو ادا کرنے کے جو آداب ہیں وہ بتائے گئے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب آپ کو نماز کی طرف، نماز جمعہ کی طرف اذان دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، تو آپ انتہائی اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جائیں، اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس موقع پہ اس کو ملتوی کر دیں، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ تم نماز ادا کرو، چونکہ اگر آپ کو اس کا علم ہو جائے اس کے فوائد کا تو یقیناً آپ اس پہ بہت خوش ہوں گے، یعنی اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں جو آپ کے نالج میں نہیں ہیں، لہٰذا اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اور آپ کو فوراً نماز جمعہ جو ہے وہ فرض سمجھ کے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ واحد نماز ہے جس کے اوپر ایک پورا چیپٹر قرآن حکیم نے دیا ہے نماز جمعہ کے حوالے سے۔ اس میں جو سعی کا لفظ ہے، فاسعو کا لفظ ہے، اس سے مراد سعی دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑ کے مسجد کی طرف نہیں جانا ہوتا، بلکہ انتہائی مستعد ہو کر اور اپنے آپ کو مرکوز ہو کر مسجد کی طرف جانا ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، خطبہ کا سننا ہے،
اور پھر لوگوں میں کچھ تقسیم کرنا ہے تاکہ آپ ان کی ہیلپ کر سکیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے وَإِذَا قُضِيَ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین میں آپ پھیل جائیں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کریں، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو سکے، آپ کی فلاح ہو سکے۔ ذکر سے مراد ہوتا ہے چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں بار بار لے کے آنا۔ وہ نماز جمعہ کی ایک خاص یعنی اس میں ظاہر ہے سارے مسلمان اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ صاف ستھرے ہو کے اپنی صحت کا، اپنے جسم کا، اپنے ناخن، اپنی بدن کا خیال رکھیں، اور صاف ستھرے ہو کے اچھے کپڑے پہن کے آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آئیں۔ یہ اس کی جو پروٹوکول ہے جمعہ کی، اس کو تفصیل سے ہم دوسری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں انتہائی انہماک کے ساتھ، انتہائی فوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور ایک دفعہ پر یہ ہوا تھا کہ رسالت مآب نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، تو جب جو مختلف نمازی تھے نماز جمعہ پڑھ رہے، انہوں نے ایک دیکھا کہ قافلہ پہنچا ہے جس میں کہ کوئی میوزک بھی تھا، اور وہ قافلے میں تجارت کا قافلہ تھا، تو وہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ نماز جمعہ چھوڑ کے اس قافلے کی طرف چلے گئے۔ اس کے نتیجے میں پھر آیت نمبر 11 کا نزول بھی ہوا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ کسی تجارت کو یا کھیل تماشا کو دیکھتے ہیں، انفضوا علیہا، تو اس کی طرف یہ رغبت کرتے ہیں، وَتَرْكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑتے ہیں آپ کو اسی مقام پہ۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ ان کو سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت خیر ہے جو کہ آپ کی دنیاوی کھیل کود سے یا بزنس سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خیر الرازقین ہے، وہ سب سے اہم، سب سے یعنی اچھی روزی دینے والی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس میں اس آیت کا نزول بھی ہوا تھا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب جب نماز پڑھا رہے تھے تو صرف 12 صحابہ ان کے ساتھ رہ گئے تھے، اور لہٰذا اس آیت میں اب یہ سختی سے منع کر دیا گیا کہ جب آپ نماز جمعہ ادا کریں تو خطبہ کو انتہائی انہماک کے ساتھ سنیں، اور پورے اپنے پاکیزہ رہ کے اور دل آویز ہو کے آپ نماز ادا کریں۔ اور سورہ جمعہ کی ایک پروٹوکول ہے، اور اس کی اذان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلے ایک ہی اذان ہوتی تھی رسالت مآب کے دور میں، لیکن حضرت عثمان کے دور میں جب مدینہ بہت پھیل گیا تو ایک اور اذان دی جاتی تھی تاکہ جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے ان کو بھی بلایا جا سکے۔ سورہ الجمعہ انتہائی خوبصورت سورہ، جس کے 2 بڑے مین حصے ہیں، 2 رکوع ہیں۔ ایک میں نماز جمعہ پہ زور دیا گیا ہے، اور دوسرے میں مسلمانوں کی تطہیر پہ اور قرآن حکیم کے تدبر پہ، فکر پہ، تلاوت پہ، اور پھر یہودیوں کو ان کے نسب اور نسل پہ یعنی ان کی بے کنی کی گئی ہے، کہ تاکہ وہ جو ان کو خمار ہے کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کی چھیتی قوم ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اور ان کو سرزنش کی گئی ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی ایسی بات ہے تو پھر آپ موت کی طرف لپکو، موت کی تمنا کرو، جو یقیناً آپ نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، سورہ جمعہ اپنی 11 آیات کے ساتھ، 3 پیراؤں کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے تذکیر میں آئیں، اس کے الفاظ پہ تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ ہم انٹرفیس کریں، اور اس کے صرف اور نحو کو سمجھیں، اور اس کو اپنی زبانیں بھی یاد کریں اور اپنی نمازوں پہ لے کے آئیں، اور اس کا اطلاق ہم اپنی زندگیوں پہ بھی کریں۔ تو ناظرین، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔